So what is FIR? FIR is a written document which is prepared by police when they receive information about any cognizable offence. So it is written under the section of 154 of CRPC 1898. FIR क्या है हमें पता चल गया. कोई भी cognizable offence अगर क्रिएट हो जाए तो पुलिस जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो अपने एक रजिस्टर में दर्ज करती है, उसे FIR कहते हैं. यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि FIR क्यों जरूरी है, क्यों काटी जाती है. FIR इसलिए जरूरी है क्योंकि FIR दर्ज होने के बाद ही स्टेट और पुलिस या स्टेट मशीनरी हरकत में आती है. Who can lodge an FIR? कौन कौन FIR दर्ज करवा सकते हैं? तो हर वो शख्स जिसने कोग्निजेबल ऑफेंस अपने आंखों से देखा हो तो वो शख्स आके FIR दर्ज करवा सकता है. ये ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम पर्सन जिसको इंजरी काज हुई हो वो आए और अपना FIR दर्ज करवाए. उसके रिश्तेदार भी आके FIR लॉन्च करवा सकते हैं. इवन के पुलिस ऑफिसर भी जो है जिसने अपने आंखों से वो मतलब है ये ऑफेंस करते हुए देखा हो तो वो भी FIR दर्ज करवा सकता है. इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ये सब FIR के बाद के मराइल हैं. जब कोई शख्स मुकदमा दर्ज करवाने आता है तो उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है. बयान दो तरह से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं. बयान को ज़ुबानी भी रिकॉर्ड किया जाता है और बयान को लिखाई की सूरत में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है. मुकदमा रिकॉर्ड करवाने वाले शख्स का नाम, उसकी शनाख्त और उसके दस्तखत उसके बयान पर लिए जाते हैं. अगर बयान ज़ुबानी रिकॉर्ड किया गया तो उसको इन राइटिंग लाना ज़रूरी होता है. फिर उस बयान को मुकदमा दर्ज करवाने वाले शख्स को सुनाकर पढ़ाकर उसके दस्तखत दिए जाते हैं. इस बयान को रोज़नामचे में रिकॉर्ड किया जाता है और फिर इससे FIR बनाई जाती है. पुलिस रिपोर्ट 1934 के तहत FIR की कम से कम 4 कॉपियाँ की जाती हैं, जिसमें से एक कॉपी मुद्दई के हवाले की जाती है, एक कॉपी इलाका मजिस्ट्रेट के हवाले की जाती है, एक कॉपी मुतल्लिका थाने के SP के हवाले की जाती है और एक कॉपी पुलिस स्टेशन में मौजूद होती है. FIR लॉन्च कौन से सेक्शन के नीचे होता है, कौन से लॉ के नीचे हम ये लॉन्च करते हैं? पाकिस्तान में जहाँ तक हम FIR से रिलेटेड जो रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 154 154 के नीचे हम FIR के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. FIR कब लॉन्च होगी, पुलिस के बिहाफ पे क्या ड्यूटी है? इसका रेलेवेंट प्रोविजन है सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898. इसके अंडर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है अगर उनको किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है तो स्टैट्यूटरी ड्यूटी इसकी बनती है कि वो इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे FIR रजिस्टर करे. और दूसरी ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की ये बनती है अगर वो FIR रजिस्टर करे तो इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो केस रेफर करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है. हमारे पास 2 किस्म के ऑफेंसेस होते हैं. एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम बात करें तो ये हमने कहाँ पे देखना है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शेड्यूल 2 कॉलम नंबर 3 पे ये बिल्कुल क्लियरली वहाँ पे मेंशन है कि ये ऑफेंस जो है पाकिस्तान पीनल कोड या दूसरे जो ऑफेंसेस हैं ये कॉग्निजेबल हैं और ये नॉन कॉग्निजेबल हैं. अब हमने समझना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होगा. वो ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर जो हैं, कंसर्न पुलिस ऑफिशियल ये मजिस्ट्रेट से परमिशन सीख नहीं करता, वहाँ से वारंट इशू नहीं होता इसमें और डायरेक्टली ये अरेस्ट कर सकते हैं. अब FIR लॉन्च करने के लिए ये ओरल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है. ये इसके अलावा ये रिटन फॉर्म में भी ये इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और कंसर्न पुलिस ऑफिशियल जो हैं उसको FIR में कन्वर्ट करके, जिस तरह के हम ताने में देखते हैं हर एक FIR का अपना एक नंबर होता है, इल्लत नंबर प्ला, उसमें डेट मेंशन की जाती हैं और टाइम उसमें मेंशन किया जाता है. जो कंप्लेनेंट है उसका नाम आ जाता है. इसी तरह जो एक्यूज्ड हैं, एक बंदा है, 2 हैं, 3 हैं, तो एक्यूज्ड के नाम आ जाते हैं. कंसर्न सेक्शन ऑफ लॉ अगर 302 कमिट हुई है, थेफ्ट कमिट हुआ है, 324 कमिट हुई है तो उसके लिए अलग सा रेलेवेंट उसमें कॉलम है, वहाँ पे सेक्शन ऑफ लॉ को कोड किया जाता है. अगर एक शख्स थाने जाए और पुलिस ऑफिसर उसकी जो FIR है वो लॉन्च ना करे तो उसके पास मतलब क्या रिमेडी है सर कि वो उसके FIR जो है
وہ لانچ ہوتی ہے. FIR کا اندراج جو ہے تو وہ دو صورتوں میں ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گیا ہے، تھانے گیا ہے، یا اس نے کوئی درخواست بھیجی ہے، کسی کے توسط سے بھیجی ہے یا خود بھیجی ہے، تو پولیس اسٹیشن میں جو موجود لوگ ہیں وہ اس چیز کو پہلے جو درخواست آئی ہے یا کوئی شخص آیا ہے اور اس نے کوئی کمپلینٹ کی ہے تو وہ اس کو دیکھے گا کہ آیا یہ کوئی کاگنیزیبل افینس جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی جو درخواست لے کر آیا ہے یا زبانی طور پر وہ تھانے آیا ہے اور وہ اپنی کوئی رپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پر اپنی ایک انیشل جو پریلیمنری انکوائری ہوتی ہے وہ کرنے کا قانونی حق رکھتا ہے پولیس اسٹیشن والا. اگر وہ اس کی FIR درج نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی کام نہیں ہوا یا میں درج نہیں کرتا ہوں، بہت سے ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں پر پولیس والے اکثر جو دوسری فریق ہوتا ہے اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالات بہت قسم کے ہوتے ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے. ایسی صورت میں پھر اس بندے کے پاس جو ہے ریمیڈی وہ ضابطۂ فوجداری کے تحت، جسے ہم CRPC کہتے ہیں، کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کے تحت سیکشن 22A کے تحت جسٹس آف پیس کا ایک عہدہ ہے جس کو ایکسرسائز کرتا ہے سیشن جج آف دی کنسرن ڈسٹرکٹ. تو وہاں پر وہ درخواست کرتا ہے کہ اپنی کمپلینٹ لاتا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لیکن تھانے والے جو ہیں وہ میری FIR نہیں لے رہے. برائے مہربانی تھانے والوں کو کہیں کہ میری FIR درج کریں اور ملزمان کے خلاف کارروائی کریں. تو وہاں پر اس کے پاس سیشن جج کے پاس جو ہے، جسٹس آف پیس کے پاس جو ہیں 6 ریمیڈیز ہیں، 6 اختیارات ہیں سیکشن 22A کے تحت کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو وہ اپنے ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ کنسرن پولیس اسٹیشن کو وہ کہتا ہے کہ جناب علی اس پر آپ مجھے رپورٹ دیں، اپنے کامنٹس دیں، اس میں مجھے بتائیں کہ حالات کیا ہیں، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، سارے حالات بتائیں کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. کنسرن پولیس اسٹیشن والا جو ہے وہ ساری کارروائی کرنے کے بعد ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے اور وہ لا کے جسٹس آف پیس کے پاس جمع کراتا ہے. اور جسٹس آف پیس کی کورٹ جو ہے وہ امپاور ہے کہ وہ اس رپورٹ کی روشنی میں اگر وہ خود سمجھتا ہے جسٹس آف پیس کہ یہ کیس بنتا ہے لیکن FIR انہوں نے نہیں درج کی، یہ انہوں نے غلط کیا ہے، تو وہ ڈائریکشن دیتا ہے، پھر ہدایات جاری کرتا ہے کہ آپ فوراً اس کی FIR جو ہے وہ درج کریں. لیکن اس کے برعکس اگر دوسری سائڈ پہ وہ جسٹس آف پیس اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ جناب اس کا کیس نہیں بنتا، پولیس نے بالکل حق بجانے پہ اس کی درخواست جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کی ہے، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے یا اس آدمی کا FIR کرنے کا کوئی یہ مناسب وقت نہیں ہے یا FIR نہیں بنتی، اس کو کسی دوسرے فورم پہ جانا چاہیے اپنی ریمیڈی سیک کرنے کے لیے، تو جسٹس آف پیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بھی اس درخواست کو خارج کر دے. اور جب وہ خارج ہوگا یا منظور کرے گا، دونوں صورتوں میں جو ایگریڈ پارٹی ہوگی، مطلب اگر FIR کا حکم ہو گیا تب دوسری سائڈ ملزم سائڈ، اور اگر FIR کے حکم نہ ہوا اور درخواست خارج ہو گئی تو یہ کمپلینٹ سائڈ جو ہے، اس دونوں کے پاس یہ پھر ریمیڈی ہے کہ وہ پھر اس آرڈر کو لے کر ہائی کورٹ آئے گا، اور ہائی کورٹ میں اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو آئین پاکستان ہے ہمارا، اس کا آرٹیکل 199 ہے جس کے تحت وہ اپنے اس فنڈامنٹل رائٹ کو جو ہے وہ سیکھ کرے گا کہ جی میرا یہ رائٹ بنتا تھا اور انہوں نے مجھے یہ نہیں دیا. اور ساتھ میں ہی سیکشن 561A کے تحت وہ وہاں پر مینشن کرے گا اس پیٹیشن میں کہ میری یہ پیٹیشن انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ریڈ وتھ، جس کو پڑھا جائے گا 561A ضابطہ فوجداری CRPC کے ساتھ کہ جی یہ جو آرڈر جسٹس آف پیس نے کیا ہے اس کو کویش کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے. جی ہم روزمرہ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان یا کوئی شخص کوئی آفینس یا کرائم کمٹ کر کے فرار ہو جاتا ہے، تو پولیس وہاں پر کچھ ایسے طریقے اختیار کرتی ہے کہ ان کے ریلیٹیوز، مثلاً والد، بھائی، چچا یا چچا زاد کو گرفتار کر لے جاتی ہے تاکہ ان ایکیوز پرسنز تک یا ایکیوز پارٹی تک رسائی حاصل کی جا سکے. لیکن اس کی قانون قطعاً اجازت نہیں دیتا، نہ ہمارے پاس اس کا کوئی دفعہ موجود ہے اور نہ ہی کوئی شک. اس میں ہمارے پاس 2 ریمیڈیز آ جاتی ہیں. پہلی ریمیڈی تو یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن فارورڈ کی جائے SP انویسٹیگیشن کو
اور دوسری ریمیڈی ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ باعث اے فائل کیا جائے. سیکنڈ ایف آئی آر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی کلیئر ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اتھارٹیز ہے کہ سیم اکرنس کے لیے سیکنڈ ایف آئی آر لانچ نہیں ہو سکتا. ہاں جہاں تک 2 پارٹیز کی بات ہو تو سیم ایف آئی آر میں وہ اپنے جو گریوینسز ہیں وہ مینشن کر سکتے ہیں. کسی مقدمے سے متعلق جب ایف آئی آر درج ہو جائے تو اس سے قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور قانونی مشین میں حرکت میں آ جاتی ہے. اس کے ساتھ 25 رجسٹرات بھی حرکت میں آئے ہیں. 25 رجسٹرات وہ رجسٹرات ہیں جو ہر تھانے میں پولیس رولس کے مطابق رکھے جاتے ہیں اور اس میں سب سے پہلا ایف آئی آر رجسٹر جو ہے 1 ہے جو ایف آئی آر سے متعلق ہے اور سیکنڈ رجسٹر جو ہے وہ روزنامچہ ہے جس میں دیگر جو رپورٹنگ ہوتی ہے تھانے کی وہ تمام روزنامچے میں کی جاتی ہے. اچھا ایف آئی آر کے اندراج کے ساتھ ہی ایک آئی او کو تفتیش حوالے کی جاتی ہے. اس ایف آئی آر کے نقول اس آئی او کو مل جاتے ہیں اور وہ آئی او جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے وقوعے کی طرف تاکہ وہ وقوعے پر جا کر تفتیش کا عمل شروع کرے. وقوعے پر جا کر تفتیشی افسر جو ہے وہ اس جائے وقوع کا معائنہ کرتا ہے. وہاں پر موجود جائے وقوع پر موجود تمام جو شہادتیں ہیں ان کی حفاظت اور اس کی کسٹڈی اس کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے وہ سب سے پہلے جائے وقوع کو محفوظ بناتا ہے, غیر متعلقہ افراد کو دور ہٹاتا ہے. جائے وقوع پر موجود جتنی بھی شہادتیں ہوتی ہیں اگر وہ ایمٹیز ہوں, بلڈ سٹینز ہوں یا دیگر کوئی فٹ پرنٹس ہو, فنگر پرنٹس وغیرہ تو ان کی ٹیگنگ کی جاتی ہے. ان کی ٹیگنگ کر کے اس کی تصویریں لی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کا درمیانی فاصلہ ناپ کر سائٹ پلان بنایا جاتا ہے. سائٹ پلان ہمیشہ جائے وقوع کو سامنے رکھ کر جو تفتیشی افسر ہوگا اس کا چہرہ, اس کا ڈائریکشن ہوگی وہ شمال کی طرف. لہذا سائٹ پلان بننے کے بعد وقوعے سے متعلق جو ملزم ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کی جائیں گی. اس میں ریڈز ہوتے ہیں, اس میں دیگر انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تاکہ ملزمان تک پہنچا جا سکے. سر جب آفینس کریٹ ہو جاتا ہے اور انویسٹیگیشن آفیسر جب انویسٹیگیشن اسٹارٹ کرتے ہیں تو ملزم کو اریسٹ کیسے کرتے ہیں اور اپنا انویسٹیگیشن پروسیس کیسے شروع کرتے ہیں, سائٹ پلان کیسے بناتے ہیں, ریکوری میمو کیا ہوتا ہے, انویسٹیگیشن کا جو لاسٹ ہے کہ یہاں پر انویسٹیگیشن اسٹاپ ہو جاتی ہے, اس کے بارے میں جو کوشچن پوچھے گئے ہیں وہ ہیں ایف آئی آر, اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہے اس کے بارے میں, جو اس کے بعد سٹیجز ہوتے ہیں, کاگنیزنس کیسے ہوتی ہے, اریسٹ کیسے ہوتی ہے, ہم ریکوری میمو کیسے بنائیں گے اور کرائم سین پہ ہم نے کیسے کام کرنا ہوتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے چالان جسے چارج شیٹ بھی پراپرلی کہتے ہیں, جو کہ پراپر ٹرم اس کے لیے چارج شیٹ ہے, انڈر 173 CRPC کو بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے. تو بھی ہم کرائم سین پہ جاتے ہیں, جو ہی ایف آئی آر کٹتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تو اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے. انویسٹیگیشن افسر immediately rush to the spot for collection of important evidences اور ریکوری میمو بناتے ہیں. ایک پیج ہوتا ہے اس میں ہم وہ ڈیٹیل ساری دیتے ہیں. پھر چین آف کسٹڈی ایک پرنسپل ہے کہ اس کے تحت ہم نے وٹنسز کے اسٹیٹمنٹس لے ہوتے ہیں کہ اس کو پراپرلی ہم FSL تک لے جائیں گے. جو ملزم اریسٹ ہو جاتے ہیں, یہ ہے کرائم سین کب ہو, جو ملزم اریسٹ ہو جاتے ہیں اس کو ہم نے CRPC 60 ہمیں کہتا ہے کہ اس کو آپ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے, اور سیکشن 61 آپ کو کہے گا کہ بھائی فردر انویسٹیگیشن کے لیے چاہیے وہی ملزم آپ کو تو فردر انٹروگیشن کے لیے یا کوئی اہم امپورٹنٹ انفارمیشن بریک تھرو سے لینا ہے تو آپ انڈر 61 CRPC آپ اس کو لوکل مجسٹریٹ یا نیئر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے فار پرپز آف فردر پروسیڈنگ, فار فردر کسٹڈی. اور فردر کسٹڈی کے ملنے کے بعد اس کو آپ دوبارہ پیش کریں گے, اس کا پری اینڈ پوسٹ میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے. اس میں آپ کو میں ضروری بات بتاتا چلوں کہ قانون میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے جس میں آپ اس کو ٹارچر کریں یا فزیکلی ابیوز کریں. جو ایویڈنسز آپ کلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں مارجنل وٹنس ہیں,
پرائم وٹنسز ہیں اس کا آپ نے اسٹیٹمنٹس لینے ہوتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ سے رہ نہ جائے, کیونکہ یہ ایک اس کو کہتے ہیں چین آف کسٹڈی. جو ایف ایس ایل کی رپورٹس آتی ہیں, جو لڑکا لیبارٹری جو لڑکا کنسٹیبل کیا اور جو لڑکا اس رپورٹ کو لایا, اس کے اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہیں, نئے انکشافات آپ کو ملتے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہیں, اور جو ریکوریز آپ کو ملتی ہیں اس کی بھی اسٹیٹمنٹس, جو مارجنل وٹنس ہوتے ہیں ان کی بھی اسٹیٹمنٹس آپ کو چاہیے. تو اس کے بعد ہم 173 سیکشن کے جب ہماری رپورٹ فائنل ہو جاتی ہے, وہ تمام کوشچن ہمارے ایڈریس ہو جاتے ہیں, تو ہم اس کو پوری کیس فائل کو آفٹر تھارو انویسٹیگیشن 173 کے تحت اس کو کورٹ میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ تھی ہمارے پاس ایف آئی آر کی ایک بریف سمری. چونکہ ایف آئی آر کے اوپر کافی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, تو اسی وجہ سے ہمارے پاس جتنی انفارمیشن تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. شکریہ.